अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। शुक्रिया। आज भी जब मैं वो वाक़या याद करता हूँ तो मेरा दिल किसी ख़ज़ां रसीद पत्ते की तरह काँपने लगता है और ज़हन तरह तरह के ख़यालात सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये 2 साल पुरानी बात है जब मैं इस पुराने इलाके में रहा करता था। वो इलाका हिफाजती इक़दामात के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आए दिन चोरी, डकैती, कत्लो गारत रोज़ का मामूल था। वहाँ के रहने वाले लोग खौफ व हिरास में जीने के आदी थे। वो इलाका छोड़ देने की वजह एक तो वहाँ रोज़ ब रोज़ बढ़ती जुराइम पेश सरगर्मियाँ थी, तो दूसरी तरफ वो वाक़या जो मेरे साथ पेश आया और जिसे सोच के आज भी मेरा दिल दहल जाता है। इस वाक़े के पेश आने के बाद मैंने वो इलाका छोड़ देने में बिल्कुल देर नहीं की थी और जल्द ही एक नए इलाके में शिफ्ट हो गया था और आज भी वहीं रह रहा हूँ। मेरा नाम लियोनार्ड है और मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ। मैंने जब वो इलाका छोड़ा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लिहाजा नई जगह शिफ्ट होने और नए लोगों में घुलने मिलने में मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। इसकी एक वजह तो यहाँ के लोगों का अच्छा रवैया और इलाके का महफूज होना था। ये इलाका हर लिहाज से पहले वाले से करोड़ों दर्जे बेहतर था, मगर अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब मेरे साथ मेरी शरीके हयात, मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र केटी भी है, जो शादी से पहले मेरी महबूबा रह चुकी है। रात का पिछला पहर शुरू होने वाला है। केटी बेखबर मेरे बराबर सो रही है और इसके साथ मेरा नन्हा मुन्ना बेटा भी मीठी नींद के मज़े ले रहा है। बस एक मैं ही हूँ जिसकी बाहों में पूरी कायनात होने के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर है। बाहर रात पूरी स्याह है और ऐसी स्याह रात अब जब भी आती है तो वो वाक़या अपनी तमाम तर हशर समानियों के साथ मेरे ज़हन के पर्दे पर झिलमिलाने लगता है, जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नींद आंखों से दूर चली जाती है और एक अजीब सी बेचैनी मेरे वजूद में सराइत कर जाती है, क्योंकि इस दिन भी कुछ ऐसी ही रात थी और वो जुम्मे की स्याह तरीन रात थी जब मैं आधी रात को दफ्तरी काम निपटा कर अपने फ्लैट वापस आ रहा था। मेरा फ्लैट शहर की 10 मंजिला इमारत के 8वें फ्लोर पर था। मेरे काम की नौयत ही कुछ ऐसी थी कि अक्सर मुझे ऑफिस से देर हो जाया करती थी, मगर आज काम का दबाव ज़्यादा होने के बायस मैं खिलाफ़े मामूल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था और अब जल्द अज जल्द अपने फ्लैट पर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि सख्त काम ने मुझे हलकान करके रख दिया था, जिस वजह से मेरा जोड़ दर्द कर रहा था और अब मैं सिर्फ सुकून से सोना चाहता था। मैं रोज़ पैदल ही ऑफिस आया जाया करता था, मगर आज शदीद थकन होने के बायस मुझे ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था, जो कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। करीब था कि मैं चकरा कर ज़मीन पर गिर जाता, मगर खुशकिस्मती से मेरे फ्लैट की इमारत आ गई और मैं बामुश्किल कदम उठाता हुआ इमारत के अंदर दाखिल होकर लिफ्ट की जानिब बढ़ने लगा। इस वक्त कॉरिडोर में मेरे अलावा कोई नहीं था। चिकने फर्श पर मेरे जूतों की आवाज़ फिजा में अरताश पैदा कर रही थी, साथ ही मुझे अपने कपड़ों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। कहीं दूर से एक गाने की धुन सुनाई देने लगी जो धीमी आवाज़ में उभर रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। ये मेरा पसंदीदा गाना था, इसलिए मेरा जहन इस जानिब मतवज्जा हो गया। अपना मनपसंद गाना सुनकर जहन को काफ़ी सुकून महसूस हुआ, लेकिन फिर वो फ़ौरन गाना बंद कर दिया गया, जिस पर मैंने बंद करने वाले को दिल ही दिल में बुरा भला कहा और चलता हुआ लिफ्ट के अंदर चला गया। अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो मुझे अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो सगता पैर काले सूट में मलबूस था। इसने लंबा सा कोट पहन रखा था और सर पर फ्लैट हेड कुछ इस तरीके से जमा रखा था
کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، میں ملائم لہجہ اپناتے ہوئے اسے مخاطب ہوا، مگر اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جو ہی میں لفٹ سے باہر آیا، وہ آدمی نہایت جارحانہ انداز میں میرے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرا کر پاس سے گزر گیا اور لفٹ میں داخل ہو کر مختلف بٹن دبانے لگا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ کیسا بدتمیز شخص ہے، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ چاہتا تو اس کی اس بدتمیزی پر اسے اچھی خاصی سنا سکتا تھا، مگر اس وقت میں کسی بھی طرح کے جھگڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا اور مجھ میں شدید تھکن نہ سوار ہوتی تو آج یہ بندہ گیا تھا۔ میں نے اپنے فلیٹ کا لاک کھولا اور دروازے کو اندر دھکیل کے اندر داخل ہو گیا۔ لائٹس آن کرنے کے بعد میں سیدھا فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے دوران میں نے بے خیالی میں ہی نظر اٹھا کر اوپر شیشے میں دیکھا تو وہی منجمد ہو گیا۔ میری سفید شرٹ کے بازو پر خون کا واضح دھبا موجود تھا۔ اپنی شرٹ پر خون کا نشان دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے خود کو اچھی طرح چیک کیا، مگر میرے جسم پر کوئی ایسی خراش نہیں تھی جس سے خون بہا ہو۔ تو پھر یہ خون کا دھبا شرٹ پر کیسے لگ گیا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو شرٹ بالکل صاف تھی، تو اب یہ داغ کیسے آ گیا؟ مجھے اس کالے سوٹ والے آدمی کا خیال آیا جو نہایت جارحانہ انداز میں مجھے دھکا دے کر گزرا تھا۔ ممکن تھا یا پھر یقیناً میری شرٹ پر یہ داغ اسی سے لگا ہوگا، مگر یہ داغ کوئی اور نہیں بلکہ خون کا تھا، جو مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ کون تھا وہ؟ اور یہ خون کا نشان میری شرٹ پر اس سے کیسے لگ گیا؟ خوف اب مجھ پر اپنے پنجے کاٹ رہا تھا۔ یہ علاقہ غیر محفوظ تھا اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا تھا تو وہ شخص ضرور کوئی چور یا پھر ڈاکو ہوگا۔ ایسا سوچتے ہی میں نے فوراً سے اپنے فلیٹ کا دروازہ اور تمام کھڑکیاں بند کر دی، جس کے بعد میں نے تازہ پانی سے شاور لیا اور اس سفید شرٹ کو دھونے والے کپڑوں کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کھانا میں پہلے ہی باہر سے کھا چکا تھا، لہٰذا لائٹس آف کر کے سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی، کیونکہ جس قدر میں تھکا ہوا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تو لیٹتے ہی گہری نیند میں چلے جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ عجیب سی بے چینی جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھی، اور ایسا صرف اس آدمی اور میری شرٹ پر موجود اس خون کے دھبے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ساری رات ٹھیک سے نیند نہ آ سکی، کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا اور یوں ہی ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا۔ بمشکل آنکھ کھلی تو دیر تک پڑا سوتا رہا، کیونکہ آج ہفتہ تھا اور مجھے آفس سے چھٹی تھی۔ آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں سر پیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اٹھنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ مجھے آج کیٹی سے ملنے جانا تھا، جو حال ہی میں میری نئی گرل فرینڈ بنی تھی، جو کہ بڑے بھرپور اور دلکش سراپے کی مالک تھی۔ وہ خود بھی بہت حسین اور پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کی قربت پا کر میں بہت خوش تھا۔ لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، لیکن وہ اسے دور سے دیکھ کر ہی رال ٹپکا سکتے تھے، کیونکہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، جبکہ میں وہ خوش نصیب تھا جس کے ساتھ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ ہماری ملاقات ایک کیفے میں 2 بجے طے پائی تھی اور ابھی 1 بج رہا تھا۔ میرے پاس وقت تھا، لہٰذا میں جلدی سے بیڈ روم سے اترا اور سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھویا، شاور لیا اور پھر نیا سوٹ پہن کر خوشبو لگا کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ناشتے کا وقت تو گزر چکا تھا، لہٰذا میں نے کھانے کا ارادہ کیٹی کے ساتھ ہی کرنے کا سوچ لیا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا کہ میرے فلیٹ کی ڈور بیل بجی تو میں نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں بیزاری سے بڑبڑاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔
میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر میرا کوئی دوست ہوا تو اسے کوئی جواب نہیں دوں گا، بلکہ یہ تاثر دوں گا کہ میں گھر پر ہی نہیں ہوں، یا پھر وہ خود ہی مجھے اب تک سوتا پڑا سمجھ کر چلا جائے گا۔ اور میرے ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کیٹی سے ملنے جانا تھا، جس کے لیے میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ میں نے دروازے میں لگی دوربین سے آنکھ لگا کر باہر جھانکا، مگر مجھے وہاں اپنے کسی شناسا کا چہرہ نظر آنے کی بجائے ایک باوردی پولیس آفیسر کھڑا دکھائی دیا۔ اپنے فلیٹ کے باہر ایک پولیس آفیسر کو دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ ممکن ہے کسی معاملے میں پوچھ گچھ کرنی ہو، کیونکہ آئے دن یہاں پر چوری، قتل و غارت کی واردات ہوتی رہتی تھی، جس میں آس پاس کے سبھی لوگوں سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ پولیس آفیسر کی غلط وقت پر آمد نے مجھے نہایت کوفت میں مبتلا کر دیا۔ میں بنا دروازہ کھولے اندر سے ہی اونچی آواز میں بولا، کیا بات ہے پولیس آفیسر، میں آپ کو تنگ کرنے پر معذرت چاہتا ہوں سر، لیکن مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوا، پچھلی رات آپ کے ساتھ والے فلیٹ میں قتل ہوا ہے، اس بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے۔ پولیس مین کے یہ بتانے پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ گزشتہ رات میرے ساتھ والے فلیٹ میں قتل ہو گیا ہے، یہ جان کر مجھے نہایت دکھ ہوا، مگر یہ قتل کس وقت ہوا، یہ سوال سوچنے والا تھا، مگر فی الحال میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی اپنی ڈیٹ کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ مزید نہیں چاہتا تھا، کیونکہ لیٹ ہونے کی صورت میں کیٹی کی ناراضگی کا ڈر تھا، جو کسی صورت میں مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا خود کو اس معاملے میں دور رکھنے کے لیے میں بولا، سوری آفیسر، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے صاف گوئی سے جواب دیا، کیونکہ کل رات میں نے سچ میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اپنے ساتھ والے فلیٹ میں ہونے والے قتل سے واقف تھا۔ لیکن شاید آپ ہماری اس معاملے میں کچھ مدد کر سکیں۔ پولیس مین نے کہا، کیا گزشتہ شب آپ نے کسی مشکوک شخص کو یہاں دیکھا؟ کم از کم آپ کچھ دیر بات کرنے کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ میں پچھلی رات گھر پر نہیں تھا آفیسر، میں نے صاف جھوٹ بولا۔ مجھے اس کے اتنے زیادہ سوالوں سے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی، بس یہی ایک طریقہ تھا خود کی ان سوالوں سے جان چھڑانے کا۔ سوری آفیسر، مگر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اوکے سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، پولیس مین تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ اتنی جلدی جان چھوٹ جانے پر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا، میں لیٹ ہونے سے بچ گیا تھا۔ پولیس مین کے بھاری بوٹوں کی آواز دور ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گئی، وہ جا چکا تھا۔ میں نے دروازے پر لگی دوربین سے باہر جھانکا، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سکھا سانس لیا اور نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ سارا دن میں نے کیٹی کی قربت میں حسین لمحات مناتے ہوئے گزارا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، گھومے پھرے اور پیار بھری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی بھی پلاننگ کی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ اس رات میں نے ایک میٹھی اور پرسکون نیند لی۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزر گئے، کچھ خاص تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ فلیٹ سے آفس سے فلیٹ یا پھر کبھی کیٹی سے ملاقات، بس نپی تلی میری مصروفیات تھی۔ اور ان تمام مصروفیات میں میں اپنے ساتھ والے فلیٹ میں ہونے والے قتل کو بھول چکا تھا۔ آج صبح آنکھ کھلی تو طبیعت کچھ بے چین سی تھی۔ اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی تھی، کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن اسی رات ہونے والے قتل کی جانب چلا گیا۔ اس رات تو میں اپنے فلیٹ میں ہی تھا اور ساری رات ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا تھا، تو کون اتنی خاموشی سے قتل کر گیا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کسی کو۔ ممکن تھا میرے فلیٹ آنے سے پہلے ہوا ہو، کیونکہ اس رات میں لیٹ کر آیا تھا، مگر تب بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور نارمل تھا۔ تو پھر میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یکایک میرے ذہن میں اس آدمی کا خیال آیا جو اس رات کالے سوٹ میں ملبوس تھا اور مجھے دھکا دے کر گزرا تھا۔
اپنے حلیے اور انداز سے تو مجھے وہ پہلے ہی مشکوک لگا تھا، اور اب نہ جانے کیوں مجھے پکا یقین ہو چلا تھا کہ قاتل وہی شخص تھا جو قتل کر کے عمارت سے باہر نکل رہا تھا، کیونکہ وہ قتل 8ویں فلور پر میرے ساتھ والے فلیٹ میں ہوا تھا۔ وہ قاتل تھا یا نہیں، یہ بات میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر اس قتل سے لینا دینا ضرور تھا۔ ایسا سوچتے ہی میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ اس دن کیٹی سے ملنے کی خوشی میں نے ناحق پولیس آفیسر سے جھوٹ سے کام لیا۔ میں نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر بعض اوقات جرائم محض چھوٹی سی معلومات سے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو دیکھنے کے باوجود بھی میں نے جان کر اس مرحوم انسان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا سوچتے ہی میرا رہا سہا سکون بھی تہس نہس ہو گیا۔ اگر میں اس دن اس پولیس مین کو اس آدمی کے بارے میں بتا دیتا تو ممکن ہے میری وجہ سے مرنے والے کے قاتل کو سزا مل جاتی۔ ایک اور بات بھی قابل غور تھی کہ اس عمارت میں قتل ہوا تھا، مگر سب کچھ نارمل اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ یہاں قتل جیسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اپنے پڑوسیوں سے میری کچھ اچھی سلام دعا نہیں تھی کہ ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کر سکتا، کیونکہ یہ علاقہ غیر محفوظ تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ قتل کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے ٹی وی آن کر لیا اور ایک نیوز چینل دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس بارے میں کچھ بتائیں، مگر انہوں نے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ میں نے تمام نیوز چینل سرچ کر ڈالے، مگر کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچ کر ٹی وی بند کر دیا کہ قتل ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور اس پورے ہفتے میں قتل کے بارے میں کسی قسم کی آگاہی نہیں رہی۔ ممکن ہے قاتل پکڑا گیا ہو اور یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ یوں یہ دن بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ اگلے دن میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ میں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور جانے ہی والا تھا کہ بدبو کا ببکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار رومال اپنی ناک پر رکھ لیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو یقیناً مجھے ابکائی آ جاتی۔ میں اپنی ناک پر رومال رکھے اندازہ لگانے لگا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک میری نظریں اپنے ساتھ والے فلیٹ پر جا ٹھہری۔ غالباً بدبو وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت بلڈنگ مینیجر سے کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے سامنے موجود تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ والے فلیٹ سے آنے والی بدبو کے بارے میں بتایا، جس کے ساتھ ہی اس فلیٹ میں ہونے والے قتل کا بھی ذکر کیا، جو کہ 1 ہفتہ قبل رونما ہوا تھا اور جس کے بارے میں پولیس آفیسر مجھ سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میری تمام بات غور سے سن لینے کے بعد بلڈنگ مینیجر گویا ہوا۔ بلڈنگ میں 1 ہفتہ تو کیا، اس سے قبل بھی کوئی قتل نہیں ہوا، نہ ہی یہاں پولیس آئی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے مجھ سے پوچھ گچھ کی جاتی کہ عمارت کی سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں۔ بلڈنگ مینیجر کے ایسا کہنے پر مجھے شدید حیرت ہوئی اور ذہن عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے کسی طرح اسے اپنے ساتھ بلڈنگ کے 8ویں فلور پر آنے کے لیے آمادہ کیا۔ ہم وہاں پہنچے تو بدبو کے شدید ببکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم دونوں نے فوراً سے پہلے اپنے نتنوں کو رومال سے ڈھانپ لیا۔ بلڈنگ مینیجر نے ماسٹر کی مدد سے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور جو منظر سامنے ہماری آنکھوں نے دیکھا، اس نے ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ میرا پڑوسی سامنے فرش پر بے سدھ پڑا تھا، جس کے چاروں طرف خون کا تالاب پھیلا ہوا تھا۔ وہ ناقابل برداشت بدبو اسی کی لاش سے اٹھ رہی تھی جو 1 ہفتے سے وہیں پڑی تھی۔